बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 130 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने पतलून की जेब से हाथ निकाल लिया। उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल पर साइलेंसर लगा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने पिस्तौल का रुख अगले टायर की तरफ करके ट्रैकर दबा दिया। टायर फटने का धमाका ज्यादा जोरदार नहीं था। जानकी उछलकर पीछे हट गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अब तो गाड़ी खराब हो गई है ना, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। शहर यहाँ से बहुत दूर है, इस तरफ कोई टैक्सी मिलने का भी इम्कान नहीं है। मैं तुम्हें अपनी कार में लिफ्ट दे सकता हूँ, सिर्फ तुम्हें। इन दोनों को छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन हमारी गाड़ी में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इन्हें तो सड़क पर कोई भी लिफ्ट दे देगा, मगर मसला तुम्हारा है। तुम मेरे साथ चलो। मेरे ख्याल में तुमसे बड़ा अहमक इस दुनिया में और कोई नहीं होगा, मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। तुम क्या समझते थे कि हम बेखबरी में तुम्हारे हाथ लग गए हैं? मैंने तो तुम्हारी कार को उस वक्त देख लिया था जब हॉस्पिटल से तुम लोगों ने हमारा ताकुब शुरू किया था। हम तो जानबूझकर इस तरफ आए थे ताकि किसी पुरसुकून जगह पर तुम लोगों से निपटा जा सके, और मेरे ख्याल में इस मकसद के लिए इससे बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। दूर दूर तक कोई नहीं। इस तरह किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं है। ओह, उस शख्स के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब बेहतर यही है कि तुम खामोशी से हमारे साथ चल पड़ो। और ये तुम देख ही रहे हो कि मेरा पिस्तौल शोर बचाना पसंद नहीं करता। चलो आगे बढ़ो, वरना मैं ट्रैगर दबाने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मुझसे वाकई ही गलती होगी, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इस तरह मुसल्लह होगे। अब तुम्हारे हुक्म पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं। और मैं जानकी की तरफ मुड़ गया। मजबूरी है डेयर, मुझे इन लोगों के साथ जाना ही पड़ेगा। तुम लोग सड़क पर चली जाना, किसी न किसी गाड़ी में लिफ्ट मिल जाएगी। तुम तो बहुत बुज़दिल निकले, वो शख्स बोला। हमने तो सुना था कि तुम बहुत खौफनाक किस्म के आदमी हो। थाईलैंड में तुमने बड़े नामी गिरामी गुंडों को उंगलियों पर निचा रखा था, मगर शायद सब फर्जी दास्तानें थी। बहरहाल अब वाकई तुम फंस गए हो। इस वैराने में कोई तुम्हारी मदद को भी नहीं आएगा। चलो, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैं कार के सामने से घूमकर ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के करीब से गुजर गया। मेरा अंदाजा ऐसा था जैसे मैंने उसके लिए वाकई हथियार डाल दिए हों। मैं कार के पिछली नशीस वाले दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। वो शख्स मुझसे 2 कदम पीछे था। वो जैसे ही ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के करीब पहुंचा, अंदर बैठी हुई थाई ने दरवाजे को पूरी कुव्वत से बाहर की तरफ धक्का दिया। कार का दरवाजा उस शख्स की टांग पर लगा वो कराता हुआ लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने बड़ी तेजी से घूमकर स्पिन किक लगा दी। किक उसके बाजू पर कूनी से जरा ऊपर लगी। वो बिलबिलाता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। पिस्तौल अभी तक उसके हाथ ही में था। उसने नीचे गिरते ही संभलने की कोशिश करते हुए ट्रैगर दबा दिया। एक शोला सा चमका। गोली कार के पिछले दरवाजे का शीशा तोड़ती हुई निकल गई, लेकिन उसे दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं मिल सका। जानकी किसी परिंदे की तरह उड़ती हुई उसकी गर्दन पर आन गिरी। जानकी ने किसी रेसलर की तरह ही उस पर छलांग लगाई थी। उसकी कोनी का वार उस शख्स के कंधे पर लगा। वो बिलबिला उठा। इस मर्तबा पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। शायद थाई ताक में बैठी थी। उसने कार में से छलांग लगा दी और पिस्तौल उठा लिया। इसी दौरान में दूसरा आदमी चीखता हुआ हमारी तरफ लपका। उसके हाथ में खंजर था। थाई तेजी से उस तरफ घूम गई। गोली मत चलाना थाई, मैं चीखा और आने वाले से निमटने के लिए तैयार हो गया। वो शख्स अरने भैंसे की तरह डकराता हुआ आ रहा था। मैं इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा, और वो जैसे ही करीब पहुंचा, मैं बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया और अपनी एक टांग उसकी टांगों में फंसा दी। वो नीचे गिरा और कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक लुढ़कता चला गया। खंजर अब भी उसके हाथ में था। मैं उसकी तरफ लपका, लेकिन वो बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। उसने खंजर वाला हाथ आगे निकाल लिया। चलने में वो खंजर को मेरे सामने मखसूस अंदाज में हरकत देता रहा, फिर हाथ सर से बुलंद करके वार कर दिया। मैंने सीजर हैंड डिफेंस की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी से दोनों बाजुओं को क्रास की सूरत में मिला लिया। उसकी कलाई मेरे दोनों बाजुओं के जोड़ पर आ गई। मैंने बड़ी फुर्ती से मुठ्ठियां भींच ली और दोनों हाथों की पुश्त को आपस में मिला लिया। इस तरह उस शख्स की कलाई मेरे बाजुओं के शिकंजे में फंस चुकी थी। ये टेक्निक मैंने इससे पहले शाओलिन टेम्पल में मास्टर ली शी जान के साथ ट्रेनिंग ही में इस्तेमाल की थी। हकीकी लड़ाई का ये पहला मौका था और मैंने इस तकनीक के इस्तेमाल में कोई गलती नहीं की थी। खंजर आगे मेरे चेहरे की तरफ निकला हुआ था और वो शख्स अपने हाथ की पूरी कुव्वत से झटके दे रहा था, मगर मेरे शिकंजे से तो मास्टर ली शी जान भी अपना हाथ नहीं छुड़ा सका था। और ये तो एक मामूली बाजारी गुंडा था जो मार्शल आर्ट्स की अलिफ से भी वाकिफ नहीं था। वो खासा ताकतवर था, लेकिन हर जगह ताकत काम नहीं आती। ताकत के इस्तेमाल के साथ किसी टेक्निक की भी जरूरत होती है, और वो बगैर किसी टेक्निक के ताकत का मुजाहरा कर रहा था। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। अब गर्व के आसार नुमाया होने लगे। मैंने अपना शिकंजा थोड़ा सा कसा, उसकी उंगलियां खुल गई और खंजर उसके हाथ से निकलकर हम दोनों के दरमियान जमीन पर गिर गया। वो शख्स अब बाकायदा चीखने लगा था। मैंने जोरदार झटका देकर उसकी कलाई छोड़ दी। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा और दूसरे हाथ से मजरूह कलाई पकड़कर जोर जोर से झटके देने लगा।
میں نے جانکی کی طرف دیکھا، وہ دوسرے حملہ آور سے بہت خوبی سے نمٹ رہی تھی۔ جانکی نے میرے ساتھ شاولن ٹیمپل میں جو ٹریننگ کی تھی وہ اس کے کام آ رہی تھی۔ یہ دونوں بازاری گنڈے تھے، اسٹریٹ فائٹنگ میں تو ماہر ہو سکتے تھے لیکن مارشل آرٹ سے واقف نہیں تھے۔ ایک میرے ہاتھوں کلائی کی ہڈی توڑوا بیٹھا تھا اور دوسرا جانکی کے ہاتھوں پیٹ رہا تھا۔ گولف کورس میں جس جگہ یہ ہنگامہ ہو رہا تھا، سڑک وہاں سے تقریباً 100 گز دور تھی۔ اس جگہ سڑک پر ذرا سی گولائی تھی۔ اسی وقت شہر کی طرف سے آنے والی ایک کار اس سڑک پر گھوم گئی تو ہم سب ہیڈ لیمپس کی روشنی میں آ گئے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ پولیس کار تھی جس کی چھت پر فلیشر چمک رہے تھے۔ شاید پولیس والوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا۔ فوراً سائرن کی آواز گونج اٹھی اور پولیس کار رک گئی۔ میں نے 2 پولیس والوں کو کار سے اتر کر اپنی طرف دوڑتے دیکھا۔ جانکی کا حریف بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو جانکی کی گرفت سے چھڑایا اور اٹھ کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ دوسرے آدمی نے بھی بھاگنے کی کوشش کی مگر میں نے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ دونوں پولیس والے دوڑتے ہوئے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک نے ریوالور نکال لیا۔ ایک اور پولیس والا کار سے اتر کر فرار ہونے والے شخص کے پیچھے دوڑا لیکن وہ تاریکی میں غائب ہو چکا تھا۔ تینوں پولیس والوں نے ہمیں گھیر لیا۔ 2 کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہے تھے۔ ان تینوں میں ایک ہندوستانی، ایک چینی اور تیسرا یوریشین تھا۔ ان تینوں نے ہمیں ہینڈ اپ کروا لیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا معاملہ ہے؟ پولیس پارٹی کے انچارج نے باری باری ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ مجھے اور میرے ساتھی کو لوٹنا چاہتے تھے آفیسر، وہ شخص فوراً ہی بول پڑا جس کی کلائی میں نے توڑ دی تھی۔ ہم لوگ چانگئی ایئرپورٹ سے نکل رہے تھے کہ اس آدمی نے ان 2 خوبصورت عورتوں کا لالچ دے کر ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور یہاں اس ویرانے میں آ کر ہمیں لوٹنے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر یہ ہم سے الجھ پڑے۔ میرے بازو کی ہڈی توڑ دی۔ میں بہت اذیت میں ہوں۔ اگر آپ لوگ نہ آ جاتے تو یہ ہم میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو ختم کر دیتا۔ جانکی اور تھائی تو اس کی بات سن کر سناٹے میں آ گئی۔ میں البتہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ بھاگنے والا کون تھا؟ پولیس آفیسر نے اس سے پوچھا۔ میرا ساتھی تھا، وہ اگر نہ بھاگتا تو یہ اسے مار ڈالتے، اس شخص نے جواب دیا۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ پولیس آفیسر مجھے گھورنے لگا۔ تم کون ہو اور یہ عورتیں کون ہیں؟ میرا خیال ہے اسے اور ہم دونوں کو پولیس اسٹیشن لے چلو، وہیں چل کر فیصلہ ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ پولیس آفیسر چلنے میں گھورتا رہا، پھر اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے اور اس آدمی کے لباس تھپ تھپائے۔ میری پنڈلی پر بندھا ہوا خنجر اس کے قبضے میں چلا گیا۔ پولیس والے کو خنجر بھی مل گیا جو کار سے کچھ دور پڑا تھا۔ تھائی نے وہ پستول اس طرح چھپایا کہ پولیس والوں کو اس کا پتہ بھی نہ چل سکا۔ ہماری کار کا ایک ٹائر بریسٹ ہو چکا تھا۔ ہم تینوں کو پولیس کار کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا جبکہ 2 پولیس والے اس شخص کے ساتھ اس کی نیلی فیاٹ میں بیٹھ گئے۔ لویانگ پولیس اسٹیشن تک پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس وقت شام کے 8 بج چکے تھے۔ پولیس اسٹیشن میں خاصی گہما گہمی تھی۔ میں نے جاتے ہی ایک سینئر آفیسر سے ملاقات کی اور اپنا تعارف کرانے کے بعد اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ آفیسر سب انسپیکٹر تھا اور انسپیکٹر چیانگ شو کی ماتحتی میں رہ چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی ٹیلی فون پر انسپیکٹر چیانگ شو کو اطلاع دے دی۔ میں نے انسپیکٹر چیانگ شو سے بھی بات کی اور پھر کئی منٹ تک سب انسپیکٹر سے بات کرتا رہا۔ سب انسپیکٹر نے فون بند کر دیا اور ہمیں ایک دوسرے کمرے میں لے آیا جہاں سلیقے کا فرنیچر لگا ہوا تھا۔ ہمیں وہاں بٹھا کر اس نے ہمارے لیے چائے منگوائی اور خود دفتر والے کمرے میں چلا گیا۔ انسپیکٹر چیانگ شو تقریباً 1 گھنٹے بعد آیا۔ اسے ایک بار پھر پوری بات بتانی پڑی۔ ٹھیک ہے، ہم معلوم کر لیتے ہیں وہ کون ہے اور تم لوگوں کا پیچھا کیوں کر رہے تھے، انسپیکٹر چیانگ شو کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ اور اس کمرے میں بیٹھنا پڑا اور پھر چیانگ شو کے ساتھ وہ سب انسپیکٹر بھی کمرے میں داخل ہوا۔ تم نے مجھے سن سنگھ والے واقعے کے بارے میں نہیں بتایا۔ چیانگ شو نے گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ ایک مختلف معاملہ تھا، میں نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، میں نے جواب دیا۔ یہ دونوں گنڈے وہی ہیں جنہوں نے سن سنگھ کو اغوا کر کے اس پر تشدد کیا تھا، انسپیکٹر چیانگ شو نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بتانے لگا۔ مرلی دھر نامی ایک ہندو پنڈت نے بھاری معاوضے پر ان کی خدمات حاصل کی تھی اور انہیں رمیش نامی ایک اور آدمی کے پاس لے گیا تھا جس نے انہیں سن سنگھ کے اغوا کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس شخص نے رمیش نامی داڑھی مونچھ والے جس شخص کا حلیہ بتایا ہے وہ 100% دارا پر فٹ آتا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دارا اس مرتبہ کھل کر سامنے نہیں آیا تھا۔ حلیہ بدلنے کے ساتھ اس نے اپنا نام بھی بدل لیا تھا۔ وہ لوگ سن سنگھ کو اغوا کر کے بیگلے روڈ کے ایک بنگلے میں لے گئے تھے جہاں اسے کسی ڈائری کے بارے میں پوچھنے کے لیے تشدد کیا گیا تھا اور بلاخر مردہ سمجھ کر اس کے گھر کے سامنے پھینک دیا گیا تھا۔ یہ سب انسپیکٹر چیانگ شو کہہ رہا تھا۔ آج صبح انہیں پتہ چل گیا کہ سن سنگھ زندہ ہے۔ وہ ہاسپٹل کی نگرانی کرنے لگے۔ رمیش نامی اس شخص کو یقین تھا کہ تم ہاسپٹل ضرور آؤ گے۔ رمیش نے انہیں حکم دیا کہ اگر تم نظر آ جاؤ تو تمہیں اغوا کر کے بیگلے روڈ کے اس بنگلے پر پہنچا دیا جائے۔ انسپیکٹر چیانگ شو چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، انہوں نے تمہیں ہاسپٹل سے نکلتے دیکھ کر تعاقب تو شروع کر دیا مگر تم پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ کر سکے کیونکہ تم لوگ 3 تھے۔ چیانگ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ جب تم لوگ شہر سے باہر کی طرف نکل گئے تو انہیں حوصلہ ہوا کہ اس نسبتاً غیر آباد علاقے میں تم لوگوں پر قابو پایا جا سکتا ہے
اور جب تمہاری کار گولف کورس میں داخل ہو کر رک گئی تو انہوں نے تم لوگوں پر قابو پانے کا فیصلہ کیا۔ بہت بھونڈا طریقہ اختیار کیا تھا انہوں نے، میں نے کہا۔ بہرحال انسپیکٹر چیانگ شو بولا، ایک پولیس پارٹی اس بنگلے پر چھاپا مارنے کے لیے جا چکی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہاں پولیس کو اب کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا دوسرا ساتھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے گولف کورس سے بھاگا تھا۔ اس کا رخ میریڈین چانگئی ہوٹل کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے یا تو فون پر اطلاع دے دی ہوگی یا ٹیکسی وغیرہ مل گئی ہوگی۔ وہ لوگ بنگلہ خالی کر کے جا چکے ہوں گے۔ بہرحال کوئی سراغ تو ملے گا، چیانگ شو نے کہا۔ تم لوگ اب چلے جاؤ، میں یہیں رہوں گا۔ جو بھی صورتحال ہوگی تمہیں فون پر آگاہ کر دوں گا۔ میرا خنجر، میں نے کہا، وہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہماری کار بھی گولف کورس میں کھڑی ہے۔ اس کا ایک ٹائر برسٹ ہو گیا تھا، بلکہ گولی مار کر برسٹ کر دیا گیا تھا تاکہ ہم لوگ بھاگ کر بھی نہ جا سکے۔ میں اپنی گاڑی پر تم لوگوں کو بھیج دیتا ہوں، ایک کانسٹیبل تمہارے ساتھ جائے گا، وہ ٹائر بھی بدل دے گا۔ یہ بات سب انسپیکٹر نے کہی تھی، جو اب تک خاموشی سے ہماری باتیں سنتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ چلو، میں فون پر تمہیں بتا دوں گا، انسپیکٹر چیانگ شو نے کہا۔ ہم اس کمرے سے باہر آ گئے۔ سب انسپیکٹر نے میرا خنجر واپس کر دیا، جسے میں نے پنڈلی پر بندھے ہوئے ہولسٹر میں اڑس لیا، اور پھر گیٹ سے باہر آ کر ہم پولیس کی ایک کار میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور ایک کانسٹیبل تھا۔ ہم تقریباً 10 منٹ میں گولف کورس میں کھڑی ہوئی کار کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے تھائی سے چابی لے کر کار کی ڈیکی کھول دی۔ کانسٹیبل نے اپنی کار اس طرح کھڑی کر دی تھی کہ اس کے ہیڈ لیمپس کی روشنی ہماری کار پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اسی دوران میں اپنی کار کی ڈیکی سے فاضل ٹائر اور جیک وغیرہ نکال لیا۔ ٹائر تبدیل کرنے میں 10-12 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ ہم نے کانسٹیبل کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیا اور اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ اس وقت اسٹیئرنگ کے سامنے میں بیٹھا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ سڑک پر ٹریفک اس وقت بہت کم تھا۔ جانکی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کوئی غلطی کیے بغیر ہلکی رفتار سے کار چلاتا رہا۔ ہمارا رخ چانگئی ولیج کی طرف تھا۔ ہم چانگئی سیلنگ کلب کے قریب سے نکول روڈ پر مڑ گئے۔ ملائیشیا کے جزیرے نانجنگ بیلنگ کور کے لیے فیری ٹرمینل کے سامنے سے ہوتے ہوئے چانگئی کوسٹ روڈ پر آ گئے۔ یہ سڑک آگے جا کر ایسٹ کوسٹ پارک وے سے جا ملتی تھی۔ ایسٹ کوسٹ پارک وے میں اسٹیڈیم روڈ پر نکل آئے اور سنگاپور انڈور اسٹیڈیم کے قریب کار رو کر ڈرائیونگ سیٹ جانکی کے حوالے کر دی اور خود پچھلی سیٹ پر تھائی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آگے شہر کا بارونق علاقہ تھا۔ میرے پاس چونکہ لائسنس نہیں تھا، اس لیے میں ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹ گیا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ بھوک سے بے چینی ہونے لگی۔ جانکی تو حسب معمول بل بلا رہی تھی۔ وہ آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی تو میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ میرا خیال تھا انسپیکٹر چیانگ شو ہوگا، جو مجھے بیکلے روڈ والے بنگلے پر چھاپے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوگا، لیکن ہیلو کے جواب میں اتنی غلیظ گالی سنائی دی کہ میرا دماغ بگ سے اٹھ گیا۔ میں نے ریسیور کان سے ہٹا لیا۔ میری آواز سن رہے ہو حرام زادے؟ دارا کی آواز اب بھی میری سماع سے ٹکرائی۔ میری گردن پہ چیونٹیاں رینگنے لگی۔ دارا کہہ رہا تھا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب مجھے اس ڈائری کی بھی پرواہ نہیں۔ 2-3 دن، صرف 2-3 دن انتظار کرو۔ تمہاری زندگی کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ اب تم زندہ نہیں رہو گے۔ بکتے رہو، میں سن رہا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں اسے جواب دیا۔ تمہاری وجہ سے میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوں۔ اب میں تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ 2-3 دن اور زندگی کے مزے لے لو، اس کے بعد تمہارے لیے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، دارا نے کہا۔ بہت عرصے سے تمہاری یہ دھمکیاں سن رہا ہوں، اب کچھ کر بھی چکو، میں نے کہا۔ جواب میں ایک بہت غلیظ گالی سنائی دی اور لائن منقطع ہو گئی۔ میں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال درست نکلا۔ میں نے تھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دارا اس بنگلے سے فرار ہو چکا ہے۔ وہ تیل میں پھلکی کی طرح ناچ رہا ہے۔ کاش میں اسے اس حالت میں دیکھ سکتا، میں نے کہا۔ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، تم اسے اس سے بھی بدتر حالت میں دیکھو گے، تھائی نے کہا۔ اسی دوران میں جانکی انڈے اور کافی بنا کر لے آئی۔ 2 انڈے کھانے کے بعد میں کافی پی رہا تھا کہ انسپیکٹر چیانگ شو کا فون آ گیا۔ تمہارا خیال درست نکلا، اس بنگلے میں کچھ نہیں ملا، وہ کہہ رہا تھا۔ شراب کی خالی بوتلیں، کپڑے اور کچھ اور سامان بکھرا ہوا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑی افراتفری میں وہاں سے بھاگے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہاں کچھ نہیں ملے گا، میں نے کہا۔ اگر آپ دارا اور چیف انگ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے اس ہندو پنڈت کو تلاش کریں، میرا مطلب ہے مرلی دھر کو۔ وہ ان لوگوں تک ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ مارٹن روڈ والے بنگلے کی بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ عورت بھی وہاں سے فرار ہے جس کے بارے میں تم نے بتایا، لیکن ہم مرلی دھر کو تلاش کر رہے ہیں، اور اب اس گنڈے کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے جو گولف کورس سے فرار ہو گیا تھا۔ اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے، انسپیکٹر نے کہا۔ وہ زندہ تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کی لاش آپ کو کہیں مل جائے، میں نے کہا۔ وہ ہماری نظروں میں آ چکا ہے۔ دارا بہت چالاک آدمی ہے۔ وہ اپنے ایسے آدمی کو زندہ نہیں چھوڑتا جو دشمن کی نظروں میں آ جاتے ہیں، اور وہ گنڈا تو ویسے بھی اس کے لیے زیادہ اہم نہیں ہوگا۔ وہ تو ایک معمولی سا مورا ہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ چند منٹ پہلے دارا کا فون آیا تھا۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ 2-3 دن میں میری زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ تمہاری حفاظت کا بندوبست کرنا پڑے گا، چیانگ شو نے کہا۔ میں صبح ہی سادہ لباس میں 2 آدمی بھیج دیتا ہوں، وہ دور رہ کر تم لوگوں کی نگرانی کریں گے۔
اس مرتبہ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چند منٹ اور بات کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ کافی پینے کے بعد بھی ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر اچانک ہی مجھے اس پستول کا خیال آ گیا جو گولف کورس میں وہ گنڈا چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ وہ پستول کہاں ہے تھائی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ہے، تھائی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اپنے ٹراؤزر میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال دیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، بہترین چیز ہے اور میرا خیال ہے نیا ہی ہے۔ میں نے پستول اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اسے تم اپنے پاس ہی رکھو، 1-2 دن میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے پستول اسے لوٹا دیا۔ اس وقت 2 بج چکے تھے۔ تھائی تو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اور جانکی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر مجھے بھی جمائیاں آنے لگی۔ 2-3 دن گزر گئے۔ دارا کی دھمکی کے باوجود ہماری سرگرمیوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پولیس کے 2 آدمی سادہ لباس میں دور رہ کر ہماری نگرانی کر رہے تھے۔ شام کو ان کی ڈیوٹی بدل جاتی، ان کی جگہ دوسرے 2 آدمی آ جاتے جو صبح تک ہمارے مکان کے آس پاس موجود رہتے۔ میں دارا کی دھمکی کو محض گیدڑ ببکی نہیں سمجھتا تھا، وہ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ شکست خوردہ آدمی جب جھنجھلاہٹ میں وار کرتا ہے تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور میں جانتا تھا کہ دارا بھی اس مرتبہ کوئی ایسی ہی حرکت کرے گا۔ پولیس ابھی تک نہ تو مرلی دھر کا کوئی سراغ لگا سکی تھی اور نہ ہی اسے کوئی اور کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ البتہ میری یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی کہ دارا اس گنڈے کو ختم کر دے گا جو گولف کورس سے فرار ہوا تھا۔ اس کی لاش اگلے ہی روز نیوٹن روڈ کے قریب ایک ویران جگہ پر پڑی ہوئی مل گئی۔ اسے پیشانی میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس روز شام کو ہم سن سنگھ کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل گئے تو چاچی رجنی وہاں موجود تھی۔ ارمیلا بھی عام طور پر اس وقت ہاسپٹل میں آ جایا کرتی تھی، لیکن اس روز اس کے چھوٹے بیٹے کو بخار تھا جس وجہ سے وہ گھر ہی رہی تھی۔ چنانچہ جب ہاسپٹل سے نکلے تو یہ پروگرام بنا لیا کہ ان کے گھر سے ہوتے ہوئے چلے گئے۔ چاچی رجنی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ارمیلا میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہمارا پروگرام تو چند منٹ وہاں رکنے کا تھا، مگر ارمیلا اور چاچی رجنی نے ہمیں رات کھانے تک روک لیا۔ ہم 10 بجے کے قریب وہاں سے نکلے تو بینکولین اسٹریٹ پر واقع ایک نائٹ کلب میں رک گئے۔ ہم بہت عرصے بعد کسی نائٹ کلب میں آئے تھے۔ ایک انڈین رقاصہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہمیں اسٹیج کے قریب ایک میز مل گئی اور ہم دیر تک رقص کے اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ انڈین رقاصہ کے بعد ایک یوریشین رقاصہ اسٹیج پر آ گئی۔ وہ صرف جسم کی نمائش میں ماہر تھی۔ ہم دوسرے حال میں آ گئے۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ گھڑی دیکھی تو 1:30 بج رہا تھا۔ ہم کلب سے باہر نکل آئے۔ ڈرائیونگ کی ذمہ داری اس وقت میں نے سنبھالی تھی۔ تھائی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کے اور جانکی پیچھے۔ ہمارے محافظوں کی کار ہمارے پیچھے ہی پارکنگ سے نکلی تھی۔ ہمارے درمیان تقریباً 20 گز کا فاصلہ تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور کار بھی پارکنگ سے نکلی تھی، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ مارک پلازا کے قریب سے براس باشی روڈ کراس کر کے ہم نیشنل میوزیم اینڈ آرٹ گیلری کی طرف نکل آئے۔ اس چوراہے سے ایک طرف آرچر روڈ شروع ہوتا تھا اور دوسری طرف فورٹ کیننگ روڈ۔ ہماری کار اس چوراہے پر پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار کار فائرنگ کرتے ہوئے ہمارے قریب سے گزر گئی۔ اسٹیئرنگ پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی، کار لہرا گئی، لیکن میں نے بڑی پھرتی سے کار سنبھالی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مڑ کر جانکی پھر تھائی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر وحشت تھی، لیکن وہ دونوں محفوظ تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ فائرنگ ہماری کار پر نہیں کی گئی تھی، بلکہ وہ جو کوئی بھی تھے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نکل گئے تھے۔ پورا بریسٹ مارا گیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی جانکی نے کہا۔ اس کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ میرا خیال ہے کوئی اور ہی چکر ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر وہ لوگ ہمارے پیچھے ہوتے تو ہوائی فائرنگ کرنے کی بجائے براہ راست ہمیں نشانہ بناتے۔ تھائی نے بڑی پھرتی سے اپنے پرس میں سے پستول نکال لیا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ ہمارے محافظوں کی کار بھی تیزی سے ہمیں اوورٹیک کرتے ہوئے گزر گئی۔ وہ رکے بغیر وہ اس کار کے پیچھے گئے تھے جو فائرنگ کرتے ہوئے گزر گئی تھی۔ میں نے مڑ کر عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے میں دیکھا۔ بہت تیزی سے ایک اور گاڑی آ رہی تھی۔ میں نے کلچر تھیٹر کے قریب سے کار ایک ذیلی سڑک پر موڑ لی۔ اس طرح فورٹ کیننگ روڈ پر جانے کی بجائے ہم گلیوں میں ہوتے ہوئے اپنے گھر پہنچ سکتے تھے۔ 3-4 گلیوں سے گزرنے کے بعد ہم اپنے مکان والی گلی میں پہنچ گئے۔ میں نے مکان کے سامنے پہنچ کر انجن بند کر دیا۔ تھائی نے پستول دوبارہ پرس میں رکھ لیا۔ وہ اور جان کی مجھ سے پہلے کار سے اتر چکی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اتر رہا تھا کہ ایک کار گلی میں داخل ہوئی۔ ہم تینوں ہیڈ لیمپس کی روشنی میں نہا گئے۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میرے خیال میں وہ ہمارے محافظوں کی کار تھی۔ وہ کار تیزی سے آگے نکل کر رک گئی۔ میں اس وقت اپنی کار کا دروازہ بند کر کے لاک میں چابی گھما رہا تھا کہ تھائی کی چیخ سن کر چونک گیا۔ وجدان بچو! میں جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ 3 آدمی آگے والی کار سے اتر کر چیختے ہوئے ہماری طرف لپک رہے تھے۔ مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ ایک میری طرف لپکا، ایک کا رخ تھائی کی طرف تھا اور تیسرے کا جانکی کی طرف۔ میری طرف آنے والا آدمی چنگاڑتا ہوا حملہ آور ہوا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کا وار روکا، بائیں ہاتھ سے اس کی خنجر والی کلائی پکڑ لی اور دائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر پنچ مارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس نے بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میں نے دوسرا ہاتھ بھی اس کی کلائی پر جما دی اور اس کا بازو مروڑنے لگا۔
اور پھر اس وقت اگلی کار کی طرف سے دارا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ آج تم زندہ نہیں بچ سکو گے حرام زادے، وہ کہہ رہا تھا۔ میں اگر چاہتا تو راستے میں تم تینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا، لیکن میں تم لوگوں کو اس طرح مارنا چاہتا تھا جس طرح تمہارے ماں باپ کو مارا تھا، اس جگہ تمہارے گھر کے سامنے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر چیختے ہوئے بولا، راستے میں وہ ہوائی فائرنگ اس لیے کرائی گئی تھی کہ تمہارے محافظوں کو ہٹایا جا سکے۔ تم لوگوں کو میں یہیں پر گھیرنا چاہتا تھا، تم لوگ میرے گھیرے میں آ گئے، اب تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ وقت اپنے آپ کو دہرا رہا تھا، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا جو کئی سال پہلے اسی وقت اسی جگہ پر ہوا تھا۔ میں اپنے حریف کی کلائی پوری قوت سے مروڑتا چلا گیا۔ میں اس کے ہاتھ سے خنجر چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر خنجر پر اس کی گرفت خاصی مضبوط تھی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو اس طرح زوردار جھٹکا دیا کہ میرا ایک پیر سلپ ہو گیا۔ میں لڑکھڑا تو وہ اپنی کار سے ٹکرا گیا۔ اب اسے موقع مل گیا تھا، وہ مجھے دباتا ہوا خنجر کو میرے چہرے کے قریب لا رہا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ قدآور اور زیادہ طاقتور تھا۔ میں نے بھی پوری قوت سے اس کے ہاتھ کو روکا ہوا تھا، مگر اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ خنجر کی نوک میری بائیں آنکھ سے 2-3 انچ کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ ایک معمولی سا جھٹکا مجھے نہ صرف ایک آنکھ سے بلکہ زندگی سے بھی محروم کر سکتا تھا۔ اسی لمحے مجھے تھائی کی کربناک چیخ سنائی دی، اور پھر دوسری چیخ گونجی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ تھائی کی صورتحال سے دو چار ہوگی۔ میری پشت کار سے لگی ہوئی تھی اور میرا حریف پورے قد سے میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ خنجر کی نوک میری آنکھ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ کوئی لمحہ جاتا کہ خنجر میری آنکھ میں پیوست ہو جاتا۔ تھائی کی ایک اور چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے ایک پیر مضبوطی سے زمین پر جمائے رکھا اور دوسرا پیر اٹھا کر گھٹنے سے حریف کی ٹانگوں کے بیچ میں ضرب لگائی۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا۔ میں نے اسی جگہ پر ایک اور ضرب لگائی جو پہلے سے زیادہ زوردار تھی۔ میرا حریف چیخ اٹھا، اس کا جارحانہ انداز رخصت ہونے لگا۔ میں نے اس کی کلائی سے ایک ہاتھ ہٹا کر اس کی بغل میں ایک زوردار گونسا رسید کر دیا۔ وہ کم از کم 1 فٹ اوپر اچھلا۔ میں نے دوسرا گونسا اس کی ہڈی کے نیچے لگایا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گھٹنے سے ٹانگوں میں ایک اور ضرب لگا دی۔ اس مرتبہ وہ بل بلا اٹھا۔ خنجر کے دستے پر اس کی مٹھی کھلنے لگی اور وہ نیچے جھکنے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا اور سنبھل کر ایک بار پھر اس کی ٹانگوں کے بیچ میں زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بل بلا اٹھا اور دونوں ہاتھ ٹانگوں کے بیچ میں رکھ کر نیچے جھکتا چلا گیا۔ میں نے اس کی کھوپڑی پر ٹھوکر مار دی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ اس وقت تھائی کی ایک اور کربناک چیخ سنائی دی۔ میں اپنے حریف سے چھینا وہ خنجر سنبھالتا ہوا اس طرف لپکا اور پھر صورتحال دیکھ کر میں کانپ اٹھا۔ تھائی مکان کے سامنے گارڈینیا کی باڑ پر پشت کے بل گری ہوئی تھی اور ایک آدمی اس پر جھکا پے در پہ اس پر خنجر کے وار کر رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور ایک جھٹکے سے زمین پر گرا دیا، اور پھر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ چیخ فانگ تھا، رگوں میں میرا خون اچھلنے لگا اور پھر میرے لیے اپنے آپ پر قابو پانا ممکن نہیں رہا۔ خنجر چیف آنگ کے ہاتھ میں بھی تھا، مگر میرا ہاتھ برقی رو سے زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا۔ میرا چہرہ دیکھ کر چیف آنگ کی آنکھوں میں وحشت اوپر آئی اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کی خوفناک چیخ فضا میں پھیلتی چلی گئی۔ میرا خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے خنجر کو باہر کھینچ کر دوبارہ وار کیا۔ دوسری چیخ پہلے سے زیادہ خوفناک تھی اور پھر میں پے در پہ اس کے سینے پر وار کرتا چلا گیا۔ فائر کی آواز سن کر میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ تھائی اور چیف آنگ کی چیخوں کی آواز سن کر شاید گلی کے مکانوں سے کچھ لوگوں نے باہر آنے کی کوشش کی تھی اور دارا نے انہیں مداخلے سے باز رکھنے کے لیے ہوائی فائر کر دیا تھا، اور پھر ٹھیک اسی لمحے ایک کار موڑ پر گلی میں گھومی۔ اس کے ساتھ ہی دارا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، پنڈت بھاگو! دارا نے اپنی کار کی طرف بھاگتے ہوئے میری طرف 2 فائر کر دیے تھے، لیکن اتفاق سے میں اس وقت زمین پر گر گیا تھا۔ دونوں گولیاں میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ دارا والی کار کا انجن سٹارٹ ہی تھا، وہ ایک زوردار جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ دارا ہوائی فائر کرتا ہوا کار میں بیٹھ چکا تھا۔ ایک اور آدمی دوڑتا ہوا کار کے دروازے سے لٹک گیا۔ میرے حریف نے بھی اٹھ کر کار کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر جانکی نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں خنجر چیف آنگ کے سینے میں چھوڑ کر تھائی کی طرف لپکا۔ وہ گارڈینیا کی باڑ پر پڑی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں تھائی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آہٹ سن کر تیزی سے پیچھے مڑا۔ وہ چیف آنگ تھا جس نے اپنے سینے میں پیوست خنجر نکال لیا تھا اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے تیزی سے گھوم کر اسے کک رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا اور پھر وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے جانکی کو دونوں باہوں میں بھر لیا۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ اس کے سینے پر کئی گھاؤ تھے جن سے خون بہ رہا تھا۔ گلی میں مڑنے والی کار بریکوں کی تیز چڑچڑاہٹ کے ساتھ رک گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا وہ ہمارے محافظوں کی کار تھی۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ ایک جانکی کی طرف لپکا جس نے ایک حملہ آور کی ٹانگوں کو گرفت میں لے رکھا تھا۔ دوسرا محافظ میری طرف دوڑا۔ میں اس وقت تھائی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔
تھائی زخموں سے چور تھی، وہ چیخ اٹھی اور پھر اس کے اونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی، نہیں وجدان، وہ کہہ رہی تھی، مجھے مت اٹھاؤ، میں اب نہیں بچوں گی، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ تھائی کی آنکھیں بند ہو گئی۔ نہیں تھائی، میں چیخ اٹھا، آنکھیں کھولو، تم اس طرح نہیں مر سکتی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میرا ایک محافظ دوڑتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ تھائی کو دیکھ کر وہ بھی بدحواس ہو گیا کہ کیا ہوا اسے۔ وہ بدحواسی میں اپنی بات پوری نہ کر سکا اور قریب پڑی ہوئی چیفاں کی لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر، ایمبولینس کے لیے فون کرو جلدی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر چیخا، میں تھائی کو مرنے نہیں دوں گا، جلدی فون کرو۔ محافظ ایک طرف بھاگ گیا۔ اس وقت کئی لوگ گھروں سے نکل آئے تھے۔ چاچا جگجیت سنگھ بھی باہر آ گیا۔ صورتحال دیکھ کر وہ بھی بدحواس ہو گیا۔ وجدان، تھائی، کہاں ہو تم؟ جانکی کی آواز سن کر میں نے گردن گھما کر دیکھا، اس کا ایک ہاتھ پیٹ پر تھا جس سے خون بہ رہا تھا۔ وہ اپنے حریف کا مقابلہ کرتی رہی تھی لیکن خنجر کا ایک وار پڑ ہی گیا تھا۔ اگر وہ مارشل آرٹ سے واقف نہ ہوتی تو شاید اپنا دفاع نہ کر پاتی اور تھائی کی طرح وہ بھی چوٹوں سے چور ہو جاتی۔ امریتا کو اور نرنجن، دیکھو انہیں کیا ہوا ہے۔ جگجیت سنگھ چیخا، تم انہیں دیکھو، میں ہاسپٹل فون کرتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ جانکی کو امریتا کور نے سنبھال لیا اور میں تھائی کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تھائی، تھائی، آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں۔ میں بار بار تھائی کو پکار رہا تھا۔ تھائی نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے ہونٹ پھڑپڑا کر رہ گئے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھی اور ان آنکھوں میں کیا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی چمک میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی اور پھر مجھے یوں لگا جیسے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی ہو۔ حوصلہ رکھو تھائی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ تھائی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ واضح ہو گئی، آنکھوں میں چمک کچھ اور بڑھ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چمک بتدریج معدوم ہوتی چلی گئی اور پھر وہ آنکھیں حیران ہو گئی۔ تھائی، میں چیخ اٹھا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور زور سے ہلانے لگا۔ جانکی بھی تڑپ کر میرے قریب آ گئی اور وہ بھی تھائی کو کندھوں سے پکڑ کر ہلانے لگی۔ اتنے میں جگجیت سنگھ بھی واپس آ گئے اور بہت سے لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ حوصلہ رکھو پتر، جگجیت سنگھ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے فون کر دیا ہے، ایمبولینس تھوڑی دیر میں آنے ہی والی ہے۔ جانکی کے پیٹ سے خون بہ رہا تھا، وہ بھی نڈال سی ہو کر ایک طرف کو لڑک گئی۔ جگجیت سنگھ نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ امریتا کور اور دو اور عورتیں تھائی پر جھک گئی۔ امریتا کور نے تھائی کو اپنی آغوش میں لے لیا، دوسری عورت جھک کر تھائی کو دیکھتی رہی اور پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ جا چکی ہے، ایک آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ نہیں، میں ایک دم چیخ اٹھا اور تھائی کو کھینچ کر دوبارہ اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اسی وقت سائرنوں کی آوازیں سنائی دینے لگی جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی اور پھر 2 منٹ کے اندر اندر 2 ایمبولینس اور پولیس کی ایک کار گلی میں داخل ہو کر رک گئی۔ پولیس پارٹی کا انچارج ایک چینی سب انسپیکٹر تھا۔ اس نے صورتحال کا تجزیہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ ایک ایمبولینس میں ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے تھائی کو دیکھا اور 2 آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ مجھے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے مگر میں تھائی سے الگ ہونے کو تیار نہ تھا۔ انہوں نے مجھے زبردستی پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر تھائی کو دیکھا اور پھر اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دی۔ جانکی کو ایک ایمبولینس میں ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا۔ میں اپنے آپ کو ان آدمیوں کی گرفت سے چھڑا کر دوبارہ تھائی کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تھائی ہم سے بچھڑ گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔